बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर कचरे की लपेट में है। कूड़ा उठाने का निजाम दरहम बरहम हो चुका है। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही के घर के सामने भी गंदगी के अंबार, शहरियों का जीना मुहाल हो गया। कूड़ा तकरीबन 1.5-2 माह हो गए यहाँ पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कोरोना भी फैल रहा है और मसाइल के गढ़ हैं। मुतरक काफ़ी दफ़ा जो है आ रहा, और ये जो है ना दिन ब दिन हालत जो है ना अबतर होती जा रही है। लाहौर सॉलिड वेस्ट कंपनी में बेज़ाब्तियां, गोश्त मुलाजमीन का इंकशाफ हुआ है। पेट्रोल की मद में भी करोड़ों रुपए के घपले किए गए। वजीर सनत और तिजारत ने केस नैब को भेजने की सिफारिश कर दी है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ सामने आने पर पंजाब के वजीर सनत और तजारत में असलम इकबाल ने वज़ीर आला पंजाब को खत लिख दिया। खत में बेज़ाब्तियों के बारे में अहम इंकशाफात करते हुए बताया गया कि लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में 5000 से जायद गोश्त मुलाजमीन हैं और महाना 85,000 लीटर पेट्रोल की चोरी भी की जाती है। खत में असलम इकबाल ने कहा कि हैरान हूँ कि ऑडिट रिपोर्ट में बेज़ाब्तियों की निशानदेही के बावजूद मौजूदा चेयरमैन अमजद नून ने एक्शन क्यों नहीं लिया। अमजद नून सितंबर 2020 से सीट पर तैनात हैं। जो काम वो 6 माह में नहीं कर सके वो काम मैंने 1 माह में कर दिया। असलम इकबाल ने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आला की हिदायत पर शहर में सफाई ऑपरेशन को मॉनिटर किया। लाहौर शहर को जीरो वेस्ट पर लाने और कंपनी को खुद कफील बनाने के लिए इकदाम किए। कंपनी का बजट सालाना 14 अरब से कम करके 7 अरब रुपए पर लाने का प्लान मुरतब किया। खत में कहा गया कि LWMC को आउट सर्विस करने का मंसूबा भी ज़ेर गौर नहीं आया। खत में मियां असलम इकबाल का कहना था कि चेयरमैन LWMC के बेबुनियाद इल्जामात ने तकलीफ पहुंचाई। मेरे 2 दहाइयों पर मुश्तमिल बेदाग सियासी करियर को खराब करने की कोशिश की गई। अभी आपको बताएं कि कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन का पोल खुल चुका है। लाहौर गैर कानूनी कब्जों में पूरी डिवीजन पर सबकत ले गया है। शहर में 342 अरब की 37,204 कनाल अराजी पर कब्जे का इंकशाफ हुआ है। जिले इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की कार्रवाई फोटो शूट साबित। कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर को अराजी वागुजार कराने का टास्क सौंप दिया। सरकारी दस्तावेजात में कब्जा माफी के खिलाफ क्रैक डाउन का पोल खोल दिया है। प्रॉपर्टी टैक्स हर सूरत देना पड़ेगा। अदालती हुक्मनामे की पनाह लेने वाले प्रॉपर्टी नादहिंदगान अब नहीं बच पाएंगे। हुकूमत ने प्रॉपर्टी टैक्स न देने वालों के खिलाफ कानून में नई तरामीम कर दी। सेक्शन 16 के तहत नादहिंदगान की प्रॉपर्टीज अब फिर सील होंगी। वज़ीर आला पंजाब ने काबीना बराए कानून के गैर मनकुला एक्ट के सेक्शन 16 में तरामीम किए गए फैसले की तौसीक कर दी। अब महकमे एक्साइज को गैर मनकुला एक्ट के सेक्शन 16 में प्रॉपर्टी सेल करने का मुकम्मल इख्तियार होगा। इससे कबल 2018 में अदालती अहकामात पर महकमे एक्साइज को प्रॉपर्टी सेल करने से रोक दिया गया था। कानूनी ढांचा न होने पर पंजाब हुकूमत को शहरियों की प्रॉपर्टी सील करने से रोका गया था। अब पंजाब हुकूमत ने गैर मनकुला प्रॉपर्टी एक्ट में तरमीम करके नया कानून ढांचा तैयार कर लिया है और महकमे एक्साइज को मुकम्मल इख्तियारात दे दिए गए हैं। पंजाब में मेडिकल इंस्टीट्यूशन एक्ट में तरामीम के बाद पंजाब हुकूमत ने बेशतर इख्तियारात वज़ीर आला पंजाब को सौंप दिए। मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2003 में तरामीम के बाद वन मैन शो खत्म हो चुका है। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में तैनातियों की मंजूरी भी वज़ीर आला पंजाब से ली जाएगी। मेडिकल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2003 में तरमीम के बाद प्रिंसिपल्स और इदारों के हेड की तैनाती के इख्तियारात वज़ीर आला पंजाब को दिए गए हैं। बाकायदा इश्तिहार देकर और उम्मीदवारों में मुकाबले के बाद सिलेक्शन कमेटी प्रिंसिपल्स और इदारों के हेड्स की तैनाती के लिए वज़ीर आला पंजाब को सिफारिश करेगी। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के अस्पतालों में मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स की तैनाती भी वज़ीर आला खुद करेंगे। मेडिकल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2003 में लफ्ज पंजाब हुकूमत निकाल के वज़ीर आला पंजाब को इख्तियारात दे दिए गए हैं। तरमीम एक्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद स्पेशलाइज्ड हेल्थ इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस के कवानीन और हिदायत जारी करेगा। तरमीम एक्ट में बोर्ड आर्जी तौर पर 6 माह के लिए खाली सीटों पर तैनातियां कर सकेगा, जबकि बोर्ड से रेगुलर सरकारी बजट से तैनाती करने का इख्तियार वापस ले लिया गया है। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन का 1 अप्रैल से रमज़ान रिलीफ पैकेज के आगाज का ऐलान। 19 अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। रिलीफ पैकेज की तैयारी के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। आटा, घी, चीनी, दालों, बेसन, खजूर और मसाला जात समेत दीगर अशिया की फहरिस्त मुरतब की जाएगी।
MD یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن عمر لودھی نے تیاریوں کی ہدایت دے دی ہیں۔ ذرائع کے مطابق رمضان ریلیف پیکج کی تیاری کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ کمیٹی آٹا، گھی، چینی، دالوں، بیسن، کھجور، گرم مسالہ جات سمیت دیگر اشیاء کی مارکیٹ ریٹ کے حوالے سے لسٹ مرتب کرے گی۔ رمضان ریلیف پیکج کے اطلاق سے قبل اکنامک کوارڈینیشن کونسل سے منظوری لی جائے گی۔ لاہور سمیت ملک بھر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورد و نوش کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ کریانہ مرچنٹس ایسوسی ایشن لاہور کا ماہ رمضان میں صارفین کو ریلیف دینے کا فیصلہ۔ کریانہ مرچنٹس ایسوسی ایشن بنیادی اشیاء ضروریہ، دالیں، بیسن، چینی، آٹا اور دیگر پر 10 سے 20% ریلیف دے گی۔ 1 اپریل سے شہری کریانہ سٹور سے سستے داموں اشیاء ضروریہ خرید سکیں گے۔ رمضان المبارک میں غریب اور متوسط طبقے کو ریلیف دینے کے لیے کریانہ مرچنٹس ایسوسی ایشن نے احسن اقدام اٹھایا ہے۔ لاہور کریانہ مرچنٹس ایسوسی ایشن شہریوں کو اشیاء ضروریہ 10 سے 20% رعایتی نرخوں پر فراہم کرے گی۔ صدر لاہور حافظ محمد عارف کا کہنا تھا کہ شہریوں کو کریانہ سٹوروں سے دالوں، چاول، بیسن، آٹا، گھی، آئل اور دیگر اشیاء ضروریہ پر 20% تک رعایت ملے گی۔ شہری 1 اپریل سے بنیادی اشیاء ضروریہ رعایتی قیمت پر لے سکیں گے۔ صدر حافظ محمود عارف نے کہا کہ کریانہ سٹوروں پر اس حوالے سے آگاہی بینرز 1 اپریل سے اویزا کر دیے جائیں گے۔ بے گھر افراد کے لیے بڑی خوشخبری، LDA سٹی نیا پاکستان اپارٹمنٹس کی تعمیر کے لیے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ LDA اور بینک آف پنجاب کے درمیان 4000 اپارٹمنٹس کی تعمیر کے لیے تاریخ ساز معاہدہ طے پا چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ آفس میں منعقد ہونے والی تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار تھے۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید، اراکین پنجاب اسمبلی سعدیہ سہیل رانا، عمر آفتاب، وائس چیئرمین LDA SM عمران، وائس چیئرمین واسا شیخ امتیاز، سیکٹری ہاؤسنگ، سیکٹری اطلاعات، بینک آف پنجاب کے حکام، چیف انجینئر LDA، ڈائریکٹر LDA سٹی، DGPR اور متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ LDA کی جانب سے ڈائریکٹر جنرل LDA احمد عزیز تاڑڑ جبکہ بینک آف پنجاب کے صدر ظفر مسعود نے معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدے کے مطابق لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اپارٹمنٹس تعمیر گی۔ 10 ارب روپے کی لاگت سے 800 کنال اراضی پر 4000 اپارٹمنٹس تعمیر کیے جائیں گے۔ معاہدے کے تحت بینک آف پنجاب LDA سٹی نیا پاکستان اپارٹمنٹس کے لیے مالی وسائل مہیا کرے گا۔ اپارٹمنٹس کی الاٹمنٹ کے لیے شفاف طریقے سے قراردادی LDA کی ذمہ داری ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے بے گھر افراد کو چھت فراہم کرنے کے ویژن کو آج عملی تعبیر دی ہے۔ عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب پاکستان میں عام شہریوں کو رہائشی سہولتوں کی فراہمی کے لیے سرکاری محکموں اور قومی بینکوں نے ایک دوسرے سے تعاون کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انسینٹیو الاؤنس کے نام پر سرکاری افسران کو نوازنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ لینڈ ریکارڈ اتھارٹی، بلین ٹری سونامی پروگرام، پنجاب دانش اسکول، ویمن پروٹیکشن اتھارٹی سمیت دیگر افسران کو لاکھوں کا انسینٹیو الاؤنس دینے کی سمری منظوری کے لیے سلیکشن بورڈ کو ارسال کر دی گئی ہے۔ انسینٹیو الاؤنس کے نام پر سرکاری افسران کے لیے خزانے کا منہ کھولا جا رہا ہے۔ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے گریڈ 18 کے ڈائریکٹر HR اور ڈائریکٹر آپریشنز کو 1.5 لاکھ روپیہ الاؤنس دینے کی سفارش کی گئی ہے۔ بلین ٹری سونامی پروگرام کے گریڈ 19 کے پروجیکٹ ڈائریکٹر کو بھی 1.5 لاکھ روپیہ انسینٹیو الاؤنس دینے پر زور دیا گیا ہے۔ گریڈ 20 کے چیف آپریٹنگ آفیسر دانش اسکولز کو 2.5 لاکھ الاؤنس، پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کے گریڈ 19 کے ڈائریکٹر ارشاد وحید کو 2 لاکھ الاؤنس دینے کی سفارش کی گئی ہے۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کے گریڈ 20 کے کمشنر محمد جاوید بابر کو 2 لاکھ، پنجاب لائف سٹاک بریڈنگ سروس اتھارٹی کے رجسٹرار کو 2 لاکھ الاؤنس دینے کی سفارش کی گئی ہے، جبکہ سیف سٹیز اتھارٹی کے مختلف شعبوں کے سربراہان کو ماہانہ 5 لاکھ تنخواہ دینے کی سفارش بھی بورڈ کو ارسال کی گئی ہے۔ سروسز ہسپتال انتظامیہ کی غفلت، بیشتر شعبہ جات میں نصب لفٹیں خراب ہو گئیں۔ مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، انتظامیہ مرمت کرانے سے قاصر ہے۔ شہر کے بڑے ہسپتالوں میں سے ایک سروس ہسپتال میں انتظامی غفلت برقرار ہے۔ انتظامی عدم دلچسپی کے باعث ہسپتال کی بیشتر شعبہ جات میں نصب لفٹیں خراب ہو گئیں۔ لفٹیں خراب ہونے سے شہری مریضوں کو کندھوں پر اٹھا کر بالائی منزلوں پر لے جانے پر مجبور ہیں۔ مین آپریشن تھیٹر کے سامنے نصب تینوں لفٹیں خراب ہیں، جبکہ مریضوں اور اسٹرکچر کے لیے نصب لفٹ کی بھی اب تک مرمت نہ کرائی جا سکی۔ مین آپریشن تھیٹرز، سرجیکل وارڈز اور شعبہ آرتھوپیڈک وارڈ بالائی منزلوں پر ہیں، جہاں تک رسائی حاصل کرنے میں مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سابق پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر راحیل احمد صدیقی کے خلاف ایک اور انکوائری کی منظوری دے دی گئی ہے۔ نیب لاہور نے PHA مالی بے ضابطگی کیس میں ڈاکٹر راحیل سمیت سابق ڈائریکٹر فائنانس ندیم خان کے خلاف باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی۔
نیب لاہور نے فیلڈ سپروائزر جاوید حامد سے بوگس ادائیگیوں کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ ڈائریکٹر فنانس ندیم خان اور ڈاکٹر راہیل نے مبینہ طور پر 11 کروڑ کی بوگس ادائیگیاں جاری کی۔ ڈاکٹر راہیل احمد صدیقی پی ایچ اے میں بطور ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر کام کر چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق شوکت خانم، جلو، والٹن روڈ، سرکولر روڈ، جوہر ٹاؤن اور ٹاؤن شپ کی سڑکوں پر خوبصورتی کی مد میں جعلی ادائیگیاں ہوئیں۔ سبززار اسکیم، میاں میر اوور ہیڈ برج، علامہ اقبال ٹاؤن اور گلشن راوی کے علاقوں میں تزئین و آرائش میں بھی بے ضابطگیاں کی گئیں۔ نیب نے مصطفیٰ آباد میں واقع نجی بینک کی انتظامیہ کو بھی شامل تفتیش کرتے ہوئے ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ عشائیے میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کی شرکت۔ چیف جسٹس نے انصاف کی فوری فراہمی کے لیے بار اور بینچ کے درمیان تعاون پر زور دیا۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے سالانہ عشائیہ دیا گیا، جس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان، صدر لاہور ہائی کورٹ بار طاہر نصر اللہ بڑائچ سمیت جج صاحبان اور وکلاء نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ فوری انصاف کے لیے بار اور بینچ کے درمیان تعاون ضروری ہے۔ کورونا کے دنوں میں بھی عدالتوں نے روزانہ کی بنیاد پر کیسز نمٹائے اور انصاف کے تقاضے پورے کیے۔ ہم نے یہ سال جس طرح ساری دنیا میں اور ہمارے ملک میں بھی پینڈیمک کے حوالے سے مشکلوں کا سال تھا، ان مشکلوں کے باوجود ہم نے یہ کوشش کی کہ عدالتوں کے دروازے کھلے رکھے جائیں۔ صدر لاہور ہائی کورٹ بار طاہر نصر اللہ بڑائچ نے کہا کہ عشائیے کا مقصد بار اور بینچ کے درمیان فاصلے کم کرنا اور وکلاء کمیونٹی کو درپیش مسائل سے آگاہی دینا ہے۔ تقریب میں شریک وکلاء نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے عہد کیا کہ انصاف کے حصول میں وکلاء اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ کیمرامین شعیب کے ساتھ شاہزیب شہزاد، سٹی 42۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرستیں آویزاں کر دی ہیں۔ پنجاب سے سینٹ کی 11 نشستوں کے لیے 22 امیدوار میدان میں ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ نظرثانی فہرست کے مطابق پنجاب سے 7 جنرل نشستوں کے لیے 17 امیدوار میدان میں ہیں۔ خواتین کی 2 نشستوں کے لیے 3 امیدوار، پی ٹی آئی کی زرقا تیمور، مسلم لیگ نون کی سعدیہ خاقان عباسی اور سائرہ افضل تارڑ ہیں۔ ٹیکنوکریٹ کی 2 نشستوں پر مسلم لیگ نون کے اعظم نذیر تارڑ اور پی ٹی آئی کے بیرسٹر علی ظفر امیدوار ہیں۔ کاف لیگ کے کامل علی آقا اور پیپلز پارٹی کے عظیم الحق منہاس نظرثانی شدہ فہرست میں شامل ہیں۔ پی ٹی آئی کے جمشید اقبال چیمہ، محمد خان مدنی آزاد حیثیت سے امیدوار ہیں۔ پی ٹی آئی سے عمر سرفراز چیمہ، سیف اللہ سرور خان نیازی، اعجاز چودھری، ظہیر عباس کھوکر، اعجاز حسین منہاس اور اون عباس کے نام بھی جنرل نشستوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ نون لیگ کے زاہد حامد، سعود مجید، سیف الملوک کھوکر، عرفان صدیقی، بلیغ الرحمان، ساجد میر، افنان اللہ خان بھی جنرل نشستوں پر امیدوار ہیں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے پی ٹی آئی کے چیف آرگنائزر اور سینٹ کے امیدوار سیف اللہ نیازی کی ملاقات۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ اوپن بیلٹ سینٹ الیکشن سے جمہوریت کمزور نہیں مضبوط ہوگی۔ ملاقات میں سیاسی، حکومتی اور سینٹ انتخابات سمیت دیگر ایشوز پر بات چیت کی گئی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ سینٹ انتخابات اوپن ہو یا خفیہ رائے شماری سے حکومت تیار ہے۔ مڈ ٹرم یا شارٹ ٹرم انتخابات نہیں، صرف 2023 میں عام انتخابات ہی ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ مارچ بھی آنے والا ہے، دیکھ لیں گے اپوزیشن کب لانگ مارچ کرتی ہے۔ اپوزیشن جماعتیں اپنے اپنے فائدے کا سوچتی ہیں، ان کو عوام کی فکر نہیں۔ چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ مخالفین کامیابی کے وہ خواب دیکھ رہے ہیں جو پورے نہیں ہوں گے۔ اب پی ٹی آئی کارکن مریم 11 مقابلہ حمزہ 11 میچ دیکھیں گے۔ فردوس عاشق اوان کا حمزہ شہباز شریف کی رہائی پر مریم نواز شریف کو جواب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاملے خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے الحمرا آرٹ سینٹر میں میڈیا سے گفتگو کی اور حمزہ شہباز شریف کی رہائی پر مریم نواز کو پیغام دے دیا۔ بولی سلطنت رائے ونڈ کی ولی عہد کی رہائی سے مریم نواز 11 بمقابلہ حمزہ 11 میچ دیکھنے کو ملے گا۔ سب کو معلوم ہے آپ دونوں بچپن سے ایک پیج پر نہیں ہیں۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے کہا کہ مریم نواز نے ایک بار پھر وزیر آباد میں واویلا مچایا۔ اعصابی مریضہ ڈپریشن میں روز جھوٹ کا تھیٹر سجاتی ہے۔ معاملے خصوصی نے رانا ثناء اللہ بارے تیار کرنے کی وائرل ویڈیو سے متعلق بھی وضاحت کر دی۔ معاملے خصوصی نے کہا کہ اپوزیشن لانگ مارچ کا سبق بھول چکی ہے۔ کئی دنوں سے کسی نے لانگ مارچ کی بات نہیں کی۔ مریم اور بلاول کی ملاقات سے کچھ نہیں نکلنا، ٹرمپ کارڈ حمزہ کے ہاتھ میں آ چکا ہے۔
اور اب شہر بھر میں ہونے والی اہم ملاقاتوں، دوروں اور اجلاسوں کا احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے واضح کیا ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کو مشکلات پیش نہیں آنی چاہیے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے یاسمین راشد نے کہا کہ اسپتالوں میں ڈاکٹرز کی حاضری یقینی بنائی جائے۔ سی سی پی او لاہور نے سبزہ زار کے علاقے میں کھلی کچہری لگائی اور لوگوں کے مسائل سنے۔ غلام محمود ڈوگر نے کہا کہ شہر میں کوئی بدماش، کوئی گنڈا نہیں رہے گا۔ کھلی کچہریوں کا مقصد شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا ہے۔ وزیر توانائی پنجاب ڈاکٹر اختر ملک سے چینی کمپنی زونر جی کے جی ایم شو ہونگ چینگ نے ملاقات کی۔ ڈاکٹر اختر ملک نے زور دیا کہ بین الاقوامی توانائی کمپنیوں کو اپنے منافع کا کچھ حصہ مقامی افراد کی تعلیم اور صحت پر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ آئی جی پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں پرائم منسٹر پرفارمنس ڈیلیوری یونٹ سے متعلقہ امور کا جائزہ لیا گیا۔ آئی جی پنجاب نے شہریوں کی شکایات کے بروقت ازالے کے لیے اقدامات میں مزید تیزی لانے کی ہدایت کی۔ پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کی صوبائی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس ہوا، جس میں مختلف سیکٹرز کی 7 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 8 ارب 95 کروڑ روپے فنڈز کی منظوری دی گئی۔ ان میں شیراں والا فلائی اوور کی تعمیر کے لیے 5 ارب 26 کروڑ روپے شامل ہیں۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے آئی جی ریلوے کیپٹن ریٹائرڈ عارف نواز کی صوبائی وزیر ملک نعمان لنگڑیال کے گھر آمد ہوئی۔ والد کی وفات پر اظہار تعزیت، درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ آئی جی ریلوے کیپٹن ریٹائرڈ عارف نواز کی صوبائی وزیر ملک نعمان لنگڑیال کے گھر آمد کے موقع پر ممبر پبلک سروس کمیشن نیر اقبال، تحریک انصاف کے رہنما ملک عامر کھوکھر، انجینئر عثمان چغتائی اور شاہد قادر بھی ہمراہ تھے۔ آئی جی ریلوے نے صوبائی وزیر ملک نعمان لنگڑیال کے والد نامور بزرگ سیاستدان ملک اقبال لنگڑیال کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ آئی جی عارف نواز نے کہا کہ مرحوم ملک اقبال لنگڑیال ایک بہترین انسان اور بہترین سیاستدان تھے، جنہوں نے محبت رواداری کی سیاست کو فروغ دیا۔ صدر آزاد جموں کشمیر سردار مسعود خان کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان کے موقف اور کشمیری عوام کے جذبات کی ترجمانی کا عمل جاری ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کو عیاں کرنے کی بڑی ذمہ داری حکومت اور میڈیا پر عائد ہوتی ہے۔ سردار مسعود خان کی لاہور پریس کلب آمد پر صدر ارشد انصاری نے استقبال کیا۔ سردار مسعود خان نے صدر ارشد انصاری اور سیکرٹری زاہد چودھری کو منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر آزاد جموں کشمیر کا کہنا تھا کہ لاہور کے طلباء آزادی کشمیر کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اور کشمیر کی آزادی کے لیے ان کا جذبہ قابل دید ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جموں کشمیر کی صورتحال بدستور ہولناک ہے۔ کشمیریوں سے ان کی ثقافتی حیثیت چھینی جا رہی ہے۔ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے ہندوؤں کی آبادی کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ صدر آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ کشمیر کی گلیوں میں قتل و غارت کا بازار گرم ہے، جبکہ پاکستان کے بیانیے کو مقبولیت حاصل ہو رہی ہے۔ اور اب ایک نظر سپورٹس راؤنڈ اپ پر۔ عاشق حسین قریشی عامر کیبلز ویٹرنز ٹی20 ٹورنامنٹ کے میچز جاری ہیں۔ سی اینڈ اسکائی سینئرز نے ایسے اسکول کو 33 رن سے ہرا دیا۔ سی اینڈ اسکائی سینئرز نے پہلے کھیلتے ہوئے 9 وکٹوں کے نقصان پر 195 رنز بنائے۔ جواب میں ایسے اسکول کی ٹیم 162 رن بنا سکی۔ ماڈل ٹاؤن کلب نے 5 میچز کی سیریز کے تیسرے میچ میں یو سی پی کو 15 رن سے شکست دے کر سیریز میں 2-1 سے برتری حاصل کر لی۔ ماڈل ٹاؤن کلب نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 219 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کی ٹیم 206 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ ریلوے انٹر ڈویژنل جوڈو چیمپئن شپ ورک شاپس ڈویژن نے جیت لی۔ ورک شاپس ڈویژن نے مجموعی طور پر 89 پوائنٹس حاصل کیے۔ لاہور ڈویژن نے 75 پوائنٹس کے ساتھ دوسری، پشاور ڈویژن 56 پوائنٹس کے ساتھ تیسری اور کوئٹہ ڈویژن نے 45 پوائنٹس حاصل کر کے چوتھی پوزیشن حاصل کی۔ عارف بٹ میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ کے گروپ میچ میں راوی پارک جمخانہ نے وحدت ایگلٹس کو 15 رنز سے شکست دے دی۔ راوی پارک جمخانہ نے پہلے کھیلتے ہوئے 262 رنز کا ہدف دیا۔ وحدت ایگلٹس کی پوری ٹیم 247 رنز پر ہمت ہار گئی۔ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے زیر اہتمام ہائر ایجوکیشن کمیشن انٹر یونیورسٹی والی بال چیمپئن شپ 2021 کا اہتمام کیا گیا، جس میں 5 جامعات پنجاب یونیورسٹی، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، لیڈز یونیورسٹی، منہاج یونیورسٹی اور یو ایم ٹی کی ٹیموں نے شرکت کی۔ لیگ مقابلوں کے بعد یو ایم ٹی، مارخور اور پنجاب یونیورسٹی نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پنجاب پولو کپ کے دوسرے روز ٹیم بی این پولو اور ڈائمنڈ پینٹس نے دلچسپ مقابلوں کے بعد مد مقابل ٹیموں کو شکست دے دی۔ پہلے میچ میں ٹیم بی این پولو نے ڈی ایس پولو اور اے ایس سی ٹیم کو 4 کے مقابلے میں 9.5 گول سے ہرا دیا۔ دوسرے میچ میں ڈائمنڈ پینٹس نے کالونی ایف جی پولو کو 4.5 کے مقابلے میں 7 گول سے شکست دے دی۔
موسم بہار کے رنگ جشن بہارا فیسٹیول کے سنگ PHA کے تحت جیلانی پارک میں دیہی ماحول کی عکاسی، کھانے پینے کی اشیاء کے سٹال سجائے گئے۔ فیسٹیول کا باقاعدہ آغاز 1 مارچ سے ہوگا۔ موسم بہار کو خوش آمدید کہنے کے لیے جیلانی پارک میں جشن بہارا فیسٹیول کی تیاریاں۔ اس بار جیلانی پارک کو گاؤں کے رنگ میں رنگ دیا گیا ہے۔ فیسٹیول کا باقاعدہ آغاز تو 1 مارچ سے ہوگا، لیکن ابھی سے شہریوں نے جیلانی پارک کا رخ کر لیا ہے۔ ہم نے ساگ اور مکئی کی روٹی، ساتھ مکھن، لسی، یہ سارا کچھ ہم نے لگایا ہوتا ہے، دیسی کھانے، اور یہ بہت مزے کے ہوتے ہیں۔ سارے لوگ شہر سے آتے ہیں اور آ کے انجوائے کر کے کھا کے جاتے ہیں۔ مکئی کی روٹی بھی، ساگ بھی لگایا ہے اور فروٹ چاٹ بھی لگائی ہے، چیک دہی بھلے بھی لگائے ہیں، کیونکہ لاہوری جو سے کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم نے سارا کچھ لگایا اور سارا کچھ ہمارا فریش ہے۔ ہم لوگ یہاں بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے۔ اس موسم بہار میں ایسے ایونٹ ہونے چاہیے تاکہ عوام کو تھوڑی فری تفریح کا موقع ملے۔ پنجاب کے روایتی کھانوں کے سٹالز بھی سج چکے ہیں۔ یہاں آنے والے ساگ مکئی کی روٹی، چپل کباب اور دیگر دیسی کھانوں کا لطف اٹھا سکیں گے۔ باقاعدہ افتتاح جو ہے وہ 1 مارچ کو کر دیا جائے گا۔ اس کا جو ایک تھیم ہے یہاں پہ، وہ اس دفعہ پورا ایک پراپر گاؤں کا تھیم دیا گیا ہے کہ ہمارے بچے جو گاؤں کے تھیم سے، گاؤں کے ماحول سے بالکل ہی غائب ہو گئے ہیں، ان کو پتہ کچھ نہیں ہے، تو یہ ہے کہ وہ اس میلے میں آئیں اور میلے میں انجوائے کریں۔ فیسٹیول میں عوام کی دلچسپی کے لیے مختلف اشیاء کے سٹالز لگائے گئے ہیں۔ شہری بہار کے رنگوں کے ساتھ روایتی ثقافت کے رنگوں سے بھی محفوظ ہوں گے۔ سردی، گرمی، خزاں ہو یا بہار، زندہ دلانے لاہور ہر موسم کو خوب انجوائے کرنا جانتے ہیں۔ جشن بہارا فیسٹیول میں ہر سال کی طرح شہری کثیر تعداد میں شرکت کریں گے اور بہار کے خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہوں گے۔ کیمرہ مین کاشف بیگ کے ساتھ اناشیا پاشا، سٹی 42۔ لالی ووڈ کی سینئر اداکارہ نغمہ کو فنی کیریئر کے 50 سال مکمل ہونے پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ گلوکارہ میگھا گلاب، سومیا خان، مون پرویز اور لائبہ خان نے نغمہ بیگم پر فلمائے مقبول گیت پیش کیے۔ CJFP کی جانب سے لالی ووڈ کی لیجنڈ اداکارہ نغمہ بیگم کی 50 سالہ فنی خدمات کا اعتراف الحمرا کے نور جہاں آڈیٹوریم میں تقریب سجائی گئی۔ سینئر اداکار مصطفیٰ قریشی، راشد محمود، پرویز کلیم، شیر میاں، الطاف حسین، آغا حسن عسکری، دردانہ رحمان، انور رفیع سمیت فنکاروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ گلوکارہ میگا نے نغمہ بیگم پر فلمائے گیت گا کر انہیں ویلکم کیا۔ گلوکارہ گلاب، سومیا خان، مون پرویز نے بھی نغمہ بیگم کو خراج تحسین پیش کیا۔ لائبہ خان کی ڈانس پرفارمنس پر حاضرین نے بھرپور داد دی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ مکالموں کی ادائیگی اور گیتوں کو فلمانے میں نغمہ بیگم کو کمال حاصل تھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔